एक आम बंदा या एक आम बिजनेसमैन कहाँ कहाँ टैक्स अदा करता है और टैक्स क्यों अदा करता है और टैक्स बेसिकली होता क्या है? एक शख्स क्यों टैक्स देता है? टैक्स इसलिए देता है कि वो ये चाहता है कि स्टेट उसका ख्याल रखे। अब ख्याल रखती है या ये नहीं रखती, वो एक अलग बात है। ये बात बिल्कुल गलत है कि ताजिर टैक्स नहीं देते या पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते या लोग टैक्स नहीं देते। हर शख्स टैक्स देता है। आप बिजली का बिल उठा कर देख लें, आप सुई गैस का बिल देख लें, आप टेलीफोन का बिल देख लें। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप रिटर्न को फ़ाइल करते हैं या नहीं करते। कानून है, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी टैक्स के रिटर्न को फ़ाइल करें। तमाम प्रॉब्लम्स, तमाम ऑडिट्स, तमाम अटैचमेंट्स, तमाम स्टेटमेंट्स, तमाम मुश्किलात उन लोगों के लिए हैं जो टैक्स नेट के अंदर हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं शुएब इमाम एक नई इंटरव्यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, आखिर क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पर हमारी बिजनेस कम्युनिटी टैक्सेशन के निज़ाम को लेकर, टैक्स को लेकर कंफ्यूज नज़र आती है? ये माना कि टैक्स अदा करना हमारा फ़र्ज़ है, बिजनेस कम्युनिटी का टैक्स अदा करना फ़र्ज़ है, लेकिन क्या हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रही है? और इसी तरह टैक्सेशन के निज़ाम में लूप होल्स क्या हैं जिसकी वजह से कोई भी शख्स टैक्स अदा करते हुए घबराता है? आइए इन तमाम पर सवालात के जवाब लेते हैं एक ऐसे शख्स से जो पिछले 25 सालों से अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं और इसी तरह 2012 से चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मुंसलिक भी हैं और फ्रेंड्स ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिफॉर्म को हेड भी कर रहे हैं, इसके प्रेसिडेंट भी हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं मोहतरम काशिफ अनवर साहब से। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। सर, आप पिछले 25 सालों से अपने फैमिली बिजनेस को रन कर रहे हैं। इसी तरह 2012 से आप लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी अटैच हैं। और सर, आपने इस दौरानिए में अपने बिज़नेस करते हुए टैक्सेशन के निज़ाम को समझा, इसकी टेक्निकलिटीज़ को समझा और इसके अंदर जो लूप होल्स हैं इसको भी आपने समझा। मैं सर बड़े बेसिक क्वेश्चन से इस इंटरव्यू की शुरुआत करना चाहूँगा कि एक आम बंदा या एक आम बिजनेसमैन कहाँ कहाँ टैक्स अदा करता है और टैक्स क्यों अदा करता है और टैक्स बेसिकली होता क्या है? सबसे पहले तो जी आपका बहुत शुक्रिया, कासिम अली फाउंडेशन का बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया। और देखें, ये ज़िम्मेदारी है हर एक शख्स की कि वो टैक्स अदा करे, क्योंकि ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि उसने आपको सेहत के लिए देनी है सहूलियात, आपको साफ़ पानी देना है, आपको सिक्योरिटी देनी है, आपको यूटिलिटीज़ देनी है। अब अल्टीमेटली स्टेट कैसे चलेगी? जब तक आप टैक्स नहीं देंगे तब तक स्टेट नहीं चलेगी। और स्टेट के पास भी जो एवेन्यूज़ होते हैं उसमें या तो वो एक्सपोर्ट से कमाती है या लोग जो टैक्स देते हैं या जो बाहर फॉरेन रेमिटेंसेस हमारे जो पाकिस्तानी होते हैं वो भेज रहे होते हैं। अब अल्टीमेटली एक शख्स क्यों टैक्स देता है? टैक्स इसलिए देता है कि वो ये चाहता है कि स्टेट उसका ख्याल रखे। अब ख्याल रखती है या ये नहीं रखती, वो एक अलग बात है। लेकिन एक आदमी सिर्फ़ इसीलिए टैक्स देता है कि वो उस पर ये लाजिम होता है स्टेट की तरफ से कि भाई तुम दोगे तो हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। और जहाँ तक बात है टैक्स देने की, तो मेरी ज़ाती राय में तो हर शख्स टैक्स देता है। ये बात बिल्कुल गलत है कि ताजिर टैक्स नहीं देते या पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते या लोग टैक्स नहीं देते। हर शख्स टैक्स देता है। आप बिजली का बिल उठा कर देख लें, आप सुई गैस का बिल देख लें, आप टेलीफोन का बिल देख लें, हत्ता कि आपके बिजली के बिल के ऊपर भी सेल्स टैक्स है, आपके बिजली के बिल के ऊपर भी इनकम टैक्स है, आपके पानी के बिल के ऊपर टैक्स है, हर चीज़ पे टैक्स है। हत्ता कि आप टोकन लगवाते हैं, अल्टीमेटली इज़ अ सोर्स फॉर द गवर्नमेंट कि वो अपनी इनकम को जनरेट करे। तो हर शख्स टैक्स कर देता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप रिटर्न को फ़ाइल करते हैं या नहीं करते। यहाँ पर दिस इज़ द क्वेश्चन कि रिटर्न आप फाइल करते हैं कि नहीं करते हैं। अब हमारे जैसे 20 करोड़ अवाम है, उसमें से हमारे जितने भी सर्विस पेशा लोग हैं या ताजिर हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप रख लें कि उसमें से 5, 7, 10 लाख जो देते हैं। सिर्फ ये जो ज़्यादती वाली बात है कि लोग कम टैक्स के रिटर्न्स को फाइल करते हैं। हमें ये ज़रूर करना चाहिए। हमारे शायद पिछले साल में भी 28 लाख लोगों ने रिटर्न्स फाइल की। अगर एक तखमीना आप लगाएं तो मेरा ख़्याल है 1 करोड़ से 2 करोड़ लोगों को तो रिटर्न अपनी फ़ाइल करनी चाहिए। ये बताना चाहिए कि वो कमा क्या रहे हैं, उनके सोर्सेज ऑफ इनकम क्या हैं। वो फिर एक अलग बात आ जाती है कि टैक्स ज़्यादा है या टैक्स उसके ऊपर कम है। लेकिन यहाँ पर जो आपने एक सवाल किया था कि लोग टैक्स नहीं देते, वो यहाँ पर ये कहा जाता है कि चूँकि अपनी लोग रिटर्न को फ़ाइल नहीं करते,
اور یہ سب کے لیے لازمی بھی نہیں ہوتا کہ سب نے اپنی جو ان کی انکم ہے اس کے اوپر انہوں نے ٹیکس دینا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی انکم ٹیکسیبل ہو ہی نہ. ایک جو سروس مین ہے اس کی 6 لاکھ تک کی جو انکم ہے اس پہ ایگزمپشن ہے. ایک کاروباری شخص ہے اس کی 4 لاکھ کی سالانہ انکم کی ایگزمپشن ہے. اب جو ایک آدمی 6 لاکھ کما رہا ہے اس نے اس پہ ٹیکس دینا ہی نہیں. یہ کرائٹیریاز بتا رہے ہیں. یس, سروس مین کا جو بھی ایک نوکری پیشہ شخص ہے, اگر وہ اپنی تنخواہ لے رہا ہے اور اگر سال کی تنخواہ اس کی 6 لاکھ روپیہ ہے تو اس نے اس پہ ٹیکس نہیں دینا. لیکن وہ ریٹرن ضرور فائل کر سکتا ہے. وہ گورنمنٹ کو یہ ضرور بتائے کہ ہاں میں 6 لاکھ روپیہ کماتا ہوں یا اس سے کم کماتا ہوں یا اس سے زیادہ کماتا ہوں. زیادہ کماتا ہے تو ٹیکس دے دے, کم کماتا ہے تو اطلاع دے دے, تاکہ اس کا نام ٹیکس پیئرز میں آ جائے, وہ اس ایکٹیو ٹیکس پیئر. کیونکہ اب دیکھیں اب اتنا سسٹم ایف بی آر کا جدید ہو گیا ہے کہ آپ کا جو نام ہے وہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ کے اوپر آتا ہے. لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں اگر آپ کا نام ہوگا تو آپ پہ جو ٹیکس کی شرح ہے لوگوں کے اوپر وہ کم ہوگی. اگر آپ کا ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں نام نہیں ہے تو ٹیکس کی شرح آپ پہ زیادہ ہوگی. کیونکہ اب چونکہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے تھے یا لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے تھے, وہ ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے کہ لوگ کیوں نہیں آتے. اب اس کو ہم اگر ہم کریں گے تو ایک بہت وقت لگے گا اس میں. لیکن جن وجوہات کی وجہ سے بھی لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے تھے تو پھر گورنمنٹ نے یہ سوچا کہ کیوں نہ کچھ سسٹمز کو اتنا سخت کر دیا جائے یا اس کو اس طرح سے پینلائز کیا جائے ان لوگوں کو جو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں آتے. تو ان کے لیے وڈرالز کے اوپر, ان کے لیے کار ٹوکنز کے اوپر, ان کے لیے باقی معاملات میں انہوں نے اس کے جو ایکسپنسز ہیں وڈرال کے وہ بڑھا دیے. تو میری ذاتی رائے میں سب کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اپنی ٹیکس کے ریٹرن کو ضرور فائل کرنا چاہیے. ایک اچھے لائر سے فائل کرنا چاہیے. آپ کسی اچھے کنسلٹنٹ کو ہائر کریں, اس سے اپنی ریٹرن کو فائل کرائیں. کیونکہ دیکھیں اب جب سے ایف اے ٹی ایف کے معاملات ہیں, جب سے آئی ایم ایف کے معاملات ہیں, تو ایسی تمام پراپرٹیز, ایسی تمام آپ کا کیپٹل جو آپ اپنی ریٹرن میں شو نہیں کریں گے وہ پھر سمجھیں وہ بے نامی ڈکلیئر ہو جائے. بالکل ٹھیک سر. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو آپ بالکل سر. جو ٹیکس فائلر ہوتا ہے اس کو کیا فوائد ملتے ہیں, اور جو ٹیکس فائلر نہیں ہے اس کو کیا نقصانات ہیں, اس کو کس طرح پینلائز کیا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک سوال ایسا سوال ہے کہ میں ہر پلیٹ فارم پہ ہی اٹھاتا ہوں کہ خدارا مجھے یہ بتا دیں کہ جو ایک ٹیکس پیئر ہے اس کا فائدہ کیا ہے, یا ایک ٹیکس پیئر کو اسٹیٹ کیا فائدہ دیتی ہے. میں تو آج تک اپنے اس سوال کو ڈھونڈنے سے قاصر ہوں, اس کا جواب ڈھونڈنے سے. مائی پرسنل اوپینین از کہ ٹیکس پیئر کو کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن ہماری ذمہ داری ضرور ہے. اس کے بالکل ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ضرور ہے, کیونکہ لا ہے, قانون ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ٹیکس کے ریٹرن کو فائل کریں. اور لیکن اگر آپ مجھ سے فائدہ کہیں, تمام پرابلمس, تمام آڈٹس, تمام اٹیچمنٹس, تمام اسٹیٹمنٹس, تمام مشکلات ان لوگوں کے لیے ہیں جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں. فائدہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اسی لیے لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں آتے. اور میں بار بار ہر پلیٹ فارم پہ اسٹیٹ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ پلیز فیسیلیٹیٹ کریں, پلیز ڈسٹنگوش کریں فائلر اور نان فائلر کو. جب تک آپ فائلر کے اوپر سے یہ بوجھ نہیں ہٹائیں گے آڈٹس کا. ابھی پچھلے روز آپ کے 10 سے 15 ہزار لوگوں کا آڈٹ ہوا ہے. کون تھے وہ؟ جو فائلرز تھے. بھئی اس کا تو آڈٹ نہیں ہوا جو نان فائلر ہے, اس کا تو آڈٹ نہیں ہوا جو ٹیکس سسٹم کے اندر نہیں ہے. آڈٹ تو اس کا ہوا جو سسٹم کے اندر ہے. تو ہمیں تو ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر لانا ہے جو اپنی ریٹرن کو نہیں فائل کرتے. اس خوف سے ہمیں اس خوف کو دور کرنا ہے کہ بھائی آپ ٹیکس نیٹ کے اندر آؤ گے, آپ کو یہ فائدہ بھی ملے گا, آپ کو یہ فائدہ بھی ملے گا, آپ کو یہ پریولیج بھی ملے گا. لیکن چونکہ پریولیج ہے ہی کوئی نہیں, اس لیے لوگ آتے ہی نہیں, اور جو نہیں آتے ان کے ساتھ ہوتا بھی کچھ نہیں. میں یہاں پہ ایک چیز پوچھنا چاہ رہا تھا, جو ریٹرن فائل نہیں کرتے وہ اس قدر بری الزما کیوں ہیں, ان کو پکڑ دکڑ کیوں نہیں ہے ان کی؟ ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ انہی لوگوں کے لیے پرابلمز ہیں, تمام برڈن انہی لوگوں کے لیے ہیں, سوالات انہی لوگوں کے لیے ہیں. اور شاید اب آگے, لیکن اب چونکہ قوانین اس طرح سے سخت ہو گئے ہیں, ابھی آپ کا جو ایف بی آر کا اپنا انٹرنل مانیٹرنگ کا سسٹم ہے وہ بہت اپ ڈیٹ ہو گیا, ایڈوانس ہو گیا ہے. تو اگر آج وہ ذمہ دار نہیں ہے تو وہ 1 سال کے بعد, 2 سال کے بعد, 5 سال کے بعد وہ ذمہ دار ضرور ہوں گے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. سر میں یہاں پہ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, جس طرح آپ نے کہا کہ جو ریٹرن فائلر ہے
اس کو فوائد نہیں مل رہے ہمارے ملک میں. لیکن اگر ہم اس کو کمپیئر کریں امریکہ سے یا کسی بھی ویل اسٹیبلش ممالک سے اگر ہم کریں جو ڈیولپڈ ہیں, تو ان کو وہ کون سے فوائد ملتے ہیں جن کو دیکھتے ہوئے ہمیں بھی وہ فوائد یہاں پہ ہمارے ٹیکس فائدر کو دینے چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو تعلیم ملتی ہے, آپ کو صحت ملتی ہے, آپ کو پانی ملتا ہے, آپ کو سیکیورٹی ملتی ہے, آپ کی تمام اور رسپانسبلٹیز. آپ کے باہر کے ممالک میں کیوں سوشل سیکیورٹی کا کارڈ, ہر شخص کے پاس سوشل سیکیورٹی کا کارڈ ہوتا ہے, اس سوشل سیکیورٹی کے کارڈ کے اگینسٹ آپ کو تمام فیسلٹیز مل رہی ہوتی ہیں. یہاں پر اگر آپ لیں تو کیا آپ کے پاس صاف پانی ہے, کیا آپ کے پاس تعلیم ہے, کیا آپ کے پاس یہاں پر صحت ہے, کیا آپ کے پاس سیکیورٹی ہے؟ دیکھیں یہ وہ سوال ہیں جو ایک عام آدمی کرتا ہے. اب جو اس کو خرید سکتا ہے وہ تو خرید لیتا ہے, لیکن جو نہیں خرید سکتا اس نے تو اسٹیٹ کی طرف ہی دیکھنا ہے نا. اور پھر وہی سوال کہ ٹیکس کیوں دینا ہوتا ہے؟ اسٹیٹ پیسے اس لیے لیتی ہے کہ آپ ٹیکس لے کر عوام کو سہولیات دیتے ہیں. لیکن آپ کو اسکینڈل سننے کو کیا ملتے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹ آئی, پچھلے لوگ آئے, یا فلاں ڈپارٹمنٹ میں اتنی کرپشن ہو گئی. وہ کرپشن کس پیسے کی ہوتی ہے؟ وہ ہمارے پیسے کی ہوتی ہے. وہ پیسہ ٹیکس پیئر کا ہوتا ہے, وہ پیسہ انڈسٹریلسٹ کا ہوتا ہے جو ایکسپورٹ کے اگینسٹ آیا ہوتا ہے, وہ پیسہ ان ایکسپیٹریٹس پاکستانیز کا ہوتا ہے جنہوں نے پیسہ اپنے ملک میں بھیجا ہوتا ہے. اس پیسے کی کرپشن ہوتی ہے. تو پھر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے پیسہ دینا ہے اور وہ پیسہ میرا لوٹ مار کی نظر ہو جانا ہے, وہ میرا پیسہ عیاشی کی نظر ہو جانا ہے, وہ میرا پیسہ حکومتی اخراجات کی نظر ہو جانا ہے, تو میں پیسہ کیوں دوں؟ اس لیے لوگ ٹیکس نہیں دیتے. جب لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ پیسہ میرے اوپر لگے گا ڈیفینیٹلی, تب الٹیمیٹلی آپ دیں گے. چونکہ لوگوں کو پتہ ہے انہیں ملتا ہی کچھ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں دیتے. اور دوسرا, آپ ان لوگوں کے خلاف کرتے بھی تو کچھ نہیں ہے جو نہیں دیتے, کیونکہ آپ انہیں یہ فائدہ نہیں دے سکتے. جب تک آپ فائدہ نہیں دیں گے, جب تک آپ عزت نہیں دیں گے, جب تک آپ ڈفرینشیٹ نہیں کریں گے, تب تک لوگ ٹیکس نہیں دیں گے. بالکل ٹھیک. سر اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اسپیسیفکلی بزنس کمیونٹی کی بات کریں, تو بزنس کمیونٹی کس طرح کے مسائل سے سفر کر رہی ہے, اور پروسیجرز جو ہیں وہ اتنے کمپلیکیٹڈ کیوں ہیں کہ عام بزنس مین جو ہے وہ کنفیوز نظر آتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو سسٹم بہت کمپلیکیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا, تمام اختیارات ٹیکس کلیکٹرز کے پاس ہے, ٹیکس پیئر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, کوئی سنوائی نہیں ہے. دیکھیں, میری ذاتی رائے میں یہ سنوائی نہیں ہے ٹیکس پیئر کی کہ اگر ایک ٹیکس کلیکٹر نے آپ کے خلاف اسسمنٹ دیا تو آپ اپیل میں چلے جائیں, آپ ٹریبونل میں چلے جائیں, آپ ہائی کورٹ میں چلے جائیں. تو اس ڈیوریشن میں جو آپ کے ساتھ ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ کیا اپیل میں مفت چلے جائیں گے؟ کیا آپ ٹریبونل میں بغیر پیسوں کے چلے جائیں گے؟ کیا آپ ہائی کورٹ میں آپ کا لائر کو آپ فیس نہیں دیں گے؟ سفرنگ علیحدہ, جو سفرنگ ہے آپ کے بزنس کو, جو مینٹل ایک ٹینشن آپ کے لیے آ گئی, اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور دوسرا, آپ کیوں, واٹ از کرپشن؟ جب آپ کو بے جا اختیار دے دیا جاتا ہے تو وہاں کرپشن ہوتی ہے. کرپشن صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے پیسہ مجھ سے لینا ہے, کرپشن یہ بھی ہے کہ آپ میرے خلاف فیصلہ کریں, کرپشن یہ بھی ہے کہ آپ مجھے بلیک میل کریں, کرپشن یہ بھی ہے کہ آپ مجھے مینٹلی ٹارچر کریں, کرپشن یہ بھی ہے کہ آپ مجھے میرا کام نہ کرنے دیں, کرپشن یہ بھی ہے کہ آپ اپنے اختیار کا ناجائز استعمال کریں. اب ایک اسیسنگ آفیسر اگر کسی کے خلاف غلط فیصلہ کر دیتا ہے تو اس سے کیا پوچھا جائے گا؟ کیا اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ فیصلہ ریورٹ بیک ہو گیا ہے ہائر کورٹ سے جا کر, تو تمہاری اے سی آر خراب ہوگی, تم کو پروموشن نہیں ملے گی, تمہارے خلاف یہ فیصلہ ہوگا؟ نہیں. ہمیشہ سفر کون کرے گا؟ جو ٹیکس پیئر ہوگا. آپ کے خلاف فیصلہ ہو گیا, اوکے, ناؤ دا ٹیکس پیئر از ریسپانسبل فار اٹ. وہ جائے ٹریبونل میں جائے, ہائی کورٹ میں جائے. جو اسیسنگ آفیسر تھا وہ بریوز ذمہ ہے. جب تک آپ اسیسنگ آفیسر کو رسپانسبل نہیں کریں گے, جب تک آپ اسیسنگ آفیسر کو کوسچنیبل نہیں کریں گے, تب تک آپ کے ملک سے کرپشن ختم نہیں ہوگی, تب تک لوگ ٹیکس نہیں دیں گے. اب اتوار کے پیپر میں آپ کی بہت سی منسٹریز تھیں جن میں آیا ہوا تھا کہ اے جی پی نے اس میں نکالا ہے کہ بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے, اربوں کی کرپشنز ہوئی ہیں. میں نام بھی لے لیتا ہوں, منسٹری آف فارسٹ بھی تھی, منسٹری آف پاور بھی تھی, منسٹری آف انٹیریئر بھی تھی. یہ بہت سی منسٹریز تھیں, ان تمام میں اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے. وہ کرپشن کس کے پیسے سے ہوئی ہے؟ وہ کرپشن ٹیکس پیئر کے پیسے سے ہوئی ہے. ان سے پوچھیں کس نے کرپشن کی ہے, کہاں کرپشن کی ہے, ان کو لائن حاضر کریں ان سے. اور ایک اور بات, آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک انڈسٹریلسٹ نے بجلی چوری کی,
ایک انڈسٹریلسٹ نے گیس چوری کی, کروائی کس نے؟ کروائی تو ڈپارٹمنٹ کے آدمی نے. آپ نے اس انڈسٹری کی یا اس گھر کی بجلی تو کاٹ دی, آپ نے اس ڈپارٹمنٹ کے آدمی کے ساتھ کیا کیا؟ صرف ٹرانسفر, اور تو کچھ نہیں کیا. جب تک آپ اس کو رسپانسبل نہیں کریں گے, پینلائز نہیں کریں گے, اس کو پینلائز نہیں کریں گے, تب تک وہ دوسروں کے لیے ایک سزا کے طور پہ ایک بنے گا نہیں, اسٹینس نہیں بنے گا. بالکل آپ اس کو پکڑیں. جب آپ جس کے پاس اختیار ہے, جب تک وہ آنسریبل نہیں ہوگا, جب تک اس سے کوسچن نہیں کیا جائے گا, تب تک آپ کے ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں تاکہ لوگ ٹیکس نیٹ میں آئیں, لوگ ٹیکس دیں, اور وہاں سے پھر فوائد ملیں گے. اب آپ آڈٹس کون کراتا ہے جو ٹیکس میں ہے, اسٹیٹمنٹس کون فائل کرتا ہے جو ٹیکس میں ہے. آپ کے انڈسٹریلسٹ نے 12 سیلز ٹیکس کی ریٹرنز فائل کرنی ہے, 4 اب انہوں نے کر دی انکم ٹیکس کی ریٹرنز فائل کر دی ہیں. باقی ڈپارٹمنٹس اس کے علاوہ ہیں, سوشل سیکورٹی, EOBI, لیبر, انوائرمنٹ, بینکنگ, تمام ڈپارٹمنٹس اس کے علاوہ ہیں. آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ اپنے ملک کے اندر انڈسٹری لگائیں, آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ آپ روزگار دیں, آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن ٹھیک ہونی چاہیے. کب ہوگی؟ جب آپ انڈسٹری لگائیں گے. تو اگر آپ انڈسٹریلسٹ کو سہولیات ہی نہیں دیں گے تو وہ کیسے؟ میں جی دیکھیں گے میری بات کرنے والی نہیں ہے, لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک انڈسٹریلسٹ 100% بھی ٹیکس نہیں دیتا تو خدا را اس سے کہیں کہ ایک اور انڈسٹری لگا لو اس ملک کے اندر, روزگار کے لیے, کیپٹل کے لیے, انویسٹمنٹ کے لیے. ٹیکس ہی نہیں نہ دے رہا, بجلی کا بل تو دے رہا ہے, آپ کے ملک میں وہ انویسٹمنٹ تو لا رہا ہے, آپ کے ملک میں مشینری تو لا رہا ہے, اور ایک انڈسٹری سے آپ کے بہت سے سرکلز چلتے ہیں, اس ایک انڈسٹری سے آپ کی بہت سی انڈسٹریز چلیں گی. تو ہمیں یہاں پر انڈسٹری کو چلانا ہے. بالکل ٹھیک. سر یہاں پہ آپ نے بلیک میلنگ کی بات کی کہ بلیک میلنگ کی جاتی ہے انڈسٹریلسٹ جو ہوتے ہیں ان کو, تو بلیک میلنگ کس طرح سے کی جاتی ہے؟ دیکھیں غلطی وہی کرتا ہے جو سسٹم کے اندر ہوتا ہے. ٹیکس کون ادا کرے گا؟ جو سسٹم کے اندر ہوگا. ٹیکس اوائڈنس میں اور ٹیکس تھیفٹ میں فرق ہے. ٹیکس اوائڈ کرنا ہر ایک کا حق ہے, ٹیکس چوری کرنا حق نہیں ہے. آپ اوائڈ تو کر سکتے ہیں, اگر اوائڈ کرتے کرتے کہیں پر آپ سے چوری بھی ہو جاتی ہے تو اس کا یہ سزا نہیں ہے کہ آپ اس کو پھانسی دے دیں, آپ اس کو ضرور پینلائز کریں. لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ سے کہیں ٹیکس کم ادا ہو گیا یا ٹیکس آپ نے نہیں پورا ادا کیا تو اتنی ٹیکس کی رقم نہیں ہوتی جتنی اس کے اوپر پینلٹیز ہوتی ہیں, اتنی ٹیکس کی رقم نہیں ہوتی جس کے اوپر آپ کے اس کے اوپر اور سر چارجز پڑ جاتے ہیں. تو ہمیں یہاں پر گورنمنٹ کو, ڈپارٹمنٹس کو, منسٹریز کو یہ ضرور چاہیے کہ اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو خدارا وہ ٹیکس کی رقم لیں. اب بلیک میلنگ کہاں ہوتی ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے ود ہولڈنگ کی اسٹیٹمنٹ دینی ہے تو اس کا روز کا جرمانہ 2500 روپیہ ہے, اور وہی قانون یہ بھی کہتا ہے کہ جو ایک اسیسنگ آفیسر ہے وہ اس کو منیمم 10,000 روپیہ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اگر آپ نے 1 سال اسٹیٹمنٹ دیر جمع کرائی ہے, 365 ضرب 2500 اور دوسری طرف ہے 10,000 روپیہ, وہ دونوں کیلکولیشنز کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ بھائی آپ نے اتنے لاکھ دینا ہے یا 10,000 دینا ہے. الٹیمیٹلی آپ کہیں گے 10,000 دینا ہے, تو کہے گا بھائی اتنے پیسے میرے ہوں گے, 10,000 آپ لے لیں. دس از بلیک میلنگ. بالکل ٹھیک. بھائی یہاں پر یہ ہے, بھائی آپ سے غلطی ہو گئی, تم یہ نہیں کرو گے تو ہم تمہارے خلاف یہ کر دیں گے, تم یہ نہیں کرو گے ہم تمہاری فلاں چیز سائن نہیں کریں گے. دیکھیں آپ کے ریفنڈس نکلنے ہیں, آپ کے اور آڈٹس ہونے ہیں, بہت سے معاملات ہیں ٹیکس بیس کے, بہت سے معاملات ہیں. صرف ہم دیکھیں صرف ایک انڈسٹریلسٹ اور ٹریڈر کے مسائل نہیں ہیں, یہ جو نوکری پیشہ لوگ ہیں ان کے بھی یہی ایشوز ہیں جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں جائے گا. اور دیکھیں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ سارا ٹیکس ڈپارٹمنٹ برا ہے, آپ کی مچھلی تو ایک ہی گندی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے. تو جو آپ کی اور جب آپ کے حکمران جب ہمارے یہ کہیں گے کہ ہمارے فلاں ڈپارٹمنٹ میں کرپشن ہے, تو وہاں کرپشن نہیں بھی ہوگی تو آپ نے امیج تو یہی دے رہے ہیں نا کہ وہاں پر کرپشن ہے. بالکل ٹھیک. تو دیز آر سم آف دا ریزنس. بالکل ٹھیک. سر یہ یہاں پہ مختصر میں جواب چاہوں گا کہ جو پالیسیز ہماری کنسسٹنٹ نہیں رہتی اس کا اثر کیا پڑتا ہے؟ الٹیمیٹلی آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کل کیا کرنا ہے.
میں ٹریڈرز کی مثال دوں گا یہاں پر کہ پچھلے سال جو ٹریڈرز کا ود ہولڈنگ ٹیکس تھا ان کی ٹوٹل ٹرن اوور کے اوپر وہ 1.25% تھا. اس سال 0.5% ہے, اگلے سال پھر 1.5% ہے. آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں, انڈسٹریلسٹ کو پتہ ہی کچھ نہیں کہ اگلے سال کیا اسکیم آ جائے گی, ٹریڈرز کو پتہ ہی کچھ نہیں کہ اگلے سال کیا اسکیم آ جائے گی. تو دیکھیں جب آپ ایک اسکیم بناتے ہیں تو وہ اگر آپ انویسٹمنٹ چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اسکیمز کو کنسسٹنٹ رکھنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ جب آپ کا دل کیا اس کو کم انسرٹینٹی کی سچویشن نہیں ہوتی. آپ کے پچھلے آپ بالکل آپ کے سامنے ہمارا جو انٹرسٹ ریٹ 13.25 پہ چلا گیا تھا, ہم نے اس کو ہاٹ منی کے پیش نظر ہم نے اپنے اس ریٹ کو بڑھا دیا, لیکن لوکل انڈسٹری کے لیے وہ آؤٹ آف ریچ ہو گیا وہ ریٹ. آپ کی جو کاسٹنگ تھی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی. آپ کہتے ہیں ایکسپورٹ بڑھانی ہے, جب آپ کی انیشیل انپٹس بڑھ جائیں گے تو الٹیمیٹلی آپ ایکسپورٹ کیسے کریں گے؟ وہاں پر آپ کی وہ ایک انڈسٹریلسٹ کے لیے وہ فیزیبل نہیں رہا کہ اس لون کو لینا. پھر آپ اس کو واپس 7% پہ لے آئے, آپ کا سارا پیسہ باہر چلا گیا. ہاں یہ ریچ میں ضرور ہو گیا, لیکن جب آپ کی کنسسٹنسی نہیں رہتی, آپ اگر ڈالر کی آپ کے اگینسٹ روپی ویلیو آپ دیکھ لیں, اگر آپ اس کو اوپر لے کر جائیں گے, میں تو نارملی یہی کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کی کرنسی کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. میں اس بات کے خلاف ہوں کہ اپنے روپی کو ڈی ویلیو کرو. یور کرنسی شوڈ بی اسٹرانگ, آپ کو اسٹرانگ کرنا چاہیے. اگر آپ اس کو بہتر کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ کی جو یہاں کاسٹ ہے, چاہے وہ امپورٹر ہے, چاہے وہ لے مین ہے, چاہے وہ ایک نارمل انسان ہے, اس کے لیے وہ قیمت کم ہو جائے گی. آپ اس کو جتنا ڈی ویلیو کرتے جائیں گے وہ مہنگا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. سر ایک مختصر سا جواب میں چاہوں گا, سسٹم میں یہ جو لوپ ہولز آپ نے بتائے ہیں, آپ نے سجیشنز بھی دی ہیں, اگر مختصر طور پہ بتانا ہو کہ ان لوپ ہولز کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے اور کس طرح جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے ان کا کانفیڈنس گین کر سکتی ہے گورنمنٹ, وہ کیا اقدامات ہوں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کو جتنی پالیسیز بنانی ہے آپ کو اسٹیک ہولڈرس کو آن بورڈ لینا ہے. جب آپ اسٹیک ہولڈر کے ساتھ آن بورڈ لے کر آپ یہ نہیں بنائیں گے, جتنے بھی آپ نے دینی ہے گورنمنٹ کو رائے دینی ہے کہ بھی آپ اس طرح سے پالیسیز بنائیں, وہ آپ نہیں کامیاب ہو سکتے. دوسری بات, آپ کو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کو عزت دینی ہے, آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے فائلر اور نان فائلر میں. تیسری بات, آپ کو گائیڈ کرنا ہے, فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ایجوکیٹ کرنا ہے, پینلائز نہیں کرنا. جب آپ اپنی پینلائزنگ کی اس اسٹریٹجی کو چینج کریں گے تو الٹیمیٹلی چینج آئے گا. جب آپ کانفیڈنس دیں گے کہ تم نے غلطی کی, نو پرابلم, ٹیکس نہیں نہ دیا یار, تم دینے کو تیار ہو, جی میں تیار ہوں, دے دو, لیکن آپ کو اور جو آپ کا اسیسنگ آفیسر ہے اس سے آنسریبل ہونا پڑے گا. صرف ٹیکس پیئر کو آنسریبل نہیں ہونا, ٹیکس کلیکٹر کو بھی آنسریبل ہونا ہے. آپ سٹیپ تو اٹھائیں. دیکھیں ایک درخت ایک دن میں تناور نہیں بن جاتا, ایک بیج آج لگائیں گے تو اس کے آفٹر افیکٹس دیکھیں گے. آج بیج تو لگائیں, آپ تو بیج بھی نہیں لگاتے. بیج لگائیں گے تو وہ پودا بنے گا, پھر درخت بنے گا. اگر آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو یو شوڈ ہیو اے ول. آپ ول اچھی سوچیں, اور شاید ہماری نیت صاف نہیں ہے. ہمیں اللہ اور اس کے حبیب پہ توکل کرنا بہت ضروری ہے, اور ہمیں اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمیں آج آپ کے سامنے میں جواب دے رہا ہوں, مجھے کہیں اور بھی جواب دینا ہے. جب ہم اس بات کو جان لیں گے نا تو سارے سسٹمز ٹھیک ہو جائیں گے. بے شک ایسی ہے. سر یہ ہمارے لیے آنر ہے, آج آپ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں تشریف لائے, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. سر آپ جناب قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ آپ کا تعلق بھی بہت پرانا ہے, تو میں رائے لینا چاہوں گا آپ کے ان کے کام کے بارے میں. بہت سی دعائیں, اور وہ صرف میں ہی ان کو نہیں سنتا, میں پبلکلی کہنا چاہوں گا کہ میری والدہ انہیں بہت سنتی ہیں, اور وہ مجھے بلکہ تقریباً روز میں گھر جاتا ہوں تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ اپنے وقت میں سے صرف 10 منٹ قاسم علی شاہ کے لیے نکال لو اور ان کی بات کو سنا کرو, تمہاری زندگی بدل جائے گی. میرا حال ہے میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا. سر بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین جو ٹیکسیشن کے نظام کو جاننا چاہتے تھے اور اس میں آنے والے لوپ ہولز کو جاننا چاہتے تھے, ان سب کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوا ہوگا. انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.